أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. कहाँ से यार? ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. अच्छा, وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه
इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे वक़फ़ सही तरह से नहीं मैंने किया। ठीक है जी। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा। कुल्ला शेख अंतर मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि रूह छागिन मेरी ते अगली जड़ी ये आयतें मैंने बड़ी सुनी है उनका नाबीना, वो मेरे पास है, तिलावत सुनाऊंगा आपको, सर्च करें आप। ठीक है जी। किधर से? कज़ालिक नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़ व क़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा। आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा। मन अअरज़ अन्हु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रन ख़ालिदीन फ़ीहि वसाअ लहुम यौमल क़ियामति हिमला। यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूर। यौम नख़्फ़ु इसमें किरातें वो पढ़ते हैं, मुझे नहीं आती है, उसमें वो बाज़ किराते हैं यौम ननफ़ुख़ु इस तरह पढ़ते हैं, ननफ़ुख़ु, बहरहाल हम नहीं कर सकते। ठीक है। यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुर्क़न यतख़ाफ़तून बैनहुम। यतख़ाफ़तून बैनहुम इन लबिस्तुम इल्ला अश्रन नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अम्सलुहुम तरीक़तन इन लबिस्तुम। अच्छा, नहनु के बाद में आलम पढ़ूँगा, या आपने नहीं पढ़ना, ऐसे ही मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ठीक है। नहनु अअलम बिमा यक़ूलून, ये भी क़िरात में है, मुझे अल्लाह अगर कोई किताब मिल जाए
कोई कारी मिल जाए, कारी ताहा मिल जाए, ट्रेनिंग करूँ भाई। इस किरात में ये भी है आलमों की जगह आलम, उनको क्योंकि वो बहुत सारी किरातें करते हैं, समझ आइए। हाँ, हम जब तक किरात का इल्म सीखेंगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हम वैसे तुक्के लगा नहीं सकते, ना लगाने चाहिए मुझे भी और आप लोग तो, ठीक है। नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अमसलुहुम तरीक़तन इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा। नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अमसलुहुम तरीक़तन इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा। वयस्अलूनक अनिल जिबाल वयस्अलूनक अनिल जिबाल ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى लफ्ज़ तो सही पढ़ना यार, होना मत नहीं करना, नस्फात पढ़ना यार। वो ऐसा जगह वो सुकून आना है, सुकून आना है, सुकून आना। इधर आ जा, पास आ जा, इतने सो रहे सुन। ला तरा फीहा इवजा वला अम्ता यौमइज़ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن لا تابعا عوج ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له वाव लमाना कर وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعي ना पढ़ो, सही पढ़ो आप जो लिखा हुआ है। يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن हमने यही पढ़नी है। इल्ला मन अदिन लहु अर्रहमान व रज़िय लहु क़ौला إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما لقد خاب من حمل ظلما وقد خيب من حمل ظلما ठीक है जी ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما فلا يخف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون वो एडवांस है यार तो छिकियाँ ना आगे मंडलियाँ ना तो बड़ा कारी बन सकता हमारे यहाँ कुरानन है क्या है हमज़ा सख्ती से पढ़ा जाता है सिवाय एक कुरान पाक में लफ्ज़ आजमी अरबी उसका जो दूसरा हमज़ा है तस्हील है उसमें नरमी है हमारे यहाँ दूसरी किसी जगह हमज़ा सख्त के नरम नहीं पढ़ा जाता दूसरी क़रातों में जैसे वकज़ालिक अंज़लनाहु क़ुरानन अरबिय्यन वसर्रफ़ना फ़ीहि मिनल वईद लअल्लहुम यत्तक़ून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रन फ़तआला अल्लाह सही पढ़ें आप जैसे पढ़ना है लिखा हुआ है فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضي إليك من قبل أن يقضى إليك وحيه فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل وقل رب زدني علما زدني علما زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى यानी इसको आप कहते हैं वो जैसे इमाला होता है ना हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ एक इमाला है मजरेहा बिस्मिल्लाही कश्ती ते बैठा हो कदे ये पढ़ा कर बिस्मिल्लाही मजरेहा। हाँ कश्तियाँ ते तो फिरने रहे नवाब हो ना भाई। इन्न लका अल्ला तजूअ फीहा वला तअरा وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وأنك لا تظمأ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى अंदर रजा अब्बा जान दी रूह है ना खुल्दी है खुल्दे नहीं है पंजाबी छोड़ दो। फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह यख़सिफ़ानि मिन वरक़िल जन्नह वअसा आदम रब्बहु फ़ग़वा आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह मरने पे हो गुस्ताखी ना करो। अल्लाह आगे रोला बनावा आसान लफ्ज़ दे अनबिया के बारे में आसा लफ्ज़ आ गया तो अल्लाह भी मरना पा फ़ाइल बनाना पा कितनी बड़ी गुस्ताखी। ध्यान से पढ़ो रब्बहू समझ आई। वह आसा आदमू आगे जो तर्जमा आदम अलैहिस्सलाम के लिए होगा वही तर्जमा रब के लिए करेंगे गौर से। सुम्मा जतबाहु रब्बुहु फताब अलैहि वहदा قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو
بعضكم لبعض عدو ना पढ़ सो भाई فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى आज तुमने जब जैसे कि मुझे भुला दिया था कुरान नहीं पढ़ा आज हम भी भुला देंगे ए बंदे आगे आएगा तर्जुमा वकज़ालिक नजज़ी मन अस्रफ़ वलम युमिन बिआयाति रब्बिही वलअज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबक़ा وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى وأجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ولا تمدن ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله पानी ले गया पानी पानी ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى قل كل متربص فتربصوا فتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم صدق الله العظيم ऐसा पेज पानी बसता है इसी के साथ सूरत मुकम्मल तर्जमा सुन लें भाई वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्लु या क़ौम इन्नमा फ़ुतिनतुम बिह व इन्न रब्बकुमुर रहमान फत्तबिऊनी व अतीऊ अमरी। समझ आई।
ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اللہ ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بائبل کی اس روایت کی واضح طور پر تردید فرما دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت ہارون خود بھی معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ دیکھیے خروج 1:6۔ یہ روایت اس لیے بھی قطعی طور پر لغو ہے کہ حضرت ہارون بھی نبی تھے اور کسی نبی کے شرک میں ملوث ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، وَلَقَدْ اچھا قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسیٰ، وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ مزہ آ رہا ہے اس میں، سامنے سونے کا بڑا ہوا ہے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اسی لیے نماز شاید بھی مزے لینے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی، اللہ کا حکم سمجھ لی۔ ٹھیک ہے جی، مزہ نہیں آتا نماز میں، کیسا مزہ ہے۔ موسیٰ نے واپس آ کر کہا ہارون جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ اللہ تتبعن افعصیت امری، کہ تم میرے پیچھے چلے آتے، بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ جب حضرت موسیٰ کو طور پر چڑھ رہے تھے تو حضرت ہارون کو اپنا نائب بناتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کے پیچھے نہ چلنا، یہاں اپنی اسی ہدایت کی طرف اشارہ ہے، یعنی میرے پاس آنا تھا نا، مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان سے الگ ہو کر میرے پاس چلے آتے ہیں، اس طرح آپ مفسدوں کے ساتھی بھی نہ بنتے اور میرے ذریعے ان کی اصلاح بھی کرتے، میں آ جاتا، پھر میں جلالی نبی ایک تھپڑ مارا نا صدا ہو جلو۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون نے کہا میرے ماں کے بیٹے، کیا فرمایا؟ ابے کے بیٹے نہیں، ماں کے بیٹے، یا ابن امہ، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر، حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں کیا، یعنی میرے چلے جانے سے قوم دو ٹکڑوں میں بٹ جاتی، کچھ لوگ میرا ساتھ دیتے اور کچھ ان گمراہوں کا جو مجھے قتل تک کرنے کے درپے تھے، جیسا کہ سورہ اعراف 150 میں حضرت ہارون کی زبانی بیان فرمایا گیا ہے۔ لہذا آپ نے جو فرمایا تھا کہ اصلاح کرتے رہنا، مجھے اندیشہ تھا کہ ایسا کرنے سے آپ اس حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جاتی، سمجھ آئیے، آپ کا حکم تھا اور اللہ کا حکم ہے وہی، ٹھیک ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ نے کہا اچھا تو سامری تجھے کیا ہوا تھا، آپ اتر تیری خیر نہیں ہونا۔ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، وہ بولا میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچڑے پر ڈال دیا، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا۔ رسول سے مراد حضرت جبریل ہیں، سمجھ آئی نا، جو حضرت موسیٰ کے لشکر کے ساتھ تھے۔ عام طور سے مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، حضرت جبریل انسانی شکل میں گھوڑے پر سوار تھے اور سامری نے وہ دیکھا کہ گھوڑے کا پاؤں جس جگہ پڑتا وہاں زندگی کی کچھ آثار پیدا ہو جاتے تھے، یعنی کوئی جادو قسم کا ہو جاتا تھا، کوئی وہ جگہ تو ایک قسم کی فوراً جیسے بارش سے جگہ ہو جاتی، چیزیں اگاتی تھی، وہ اس جگہ سے بھی وہ ایسے، مطلب سامری نے سمجھا کہ اس مٹی میں جو زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں ان سے یہ کام بھی لیا جا سکتا ہے کہ کسی بے جان چیز پر ڈالنے سے اس میں زندگی کی کچھ خصوصیات پیدا ہو جائیں، سمجھ، سائنسدان تھے آنا بڑا چنانچہ اس نے ایک مٹی کی لے کر بچڑے پر ڈال دی جس سے آواز نکلنے لگی، سمجھ آئی۔ لیکن بعض مفسرین مثلا حضرت مولانا حقانی نے تفسیر حقانی جلد 3 صفحہ 272-73 میں فرمایا کہ یہ سامری کی طرف سے ایک جھوٹا بہانہ تھا، ورنہ بچڑے میں آواز خلا میں ہوا کے گزرنے سے نکلتی تھی، یعنی وہ ایک مطلب نہیں تھا، یعنی سمجھ آئیے ایک مشینی کام سمجھ لو۔ چونکہ قرآن کریم نے نہ کوئی تفسیر خود بیان فرمائی، نہ کسی مضبوط حدیث سے ثابت ہے، اور نہ کوئی دینی ضرورت اس کے جاننے پر موقوف ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس تفصیل کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا جائے، جیسے اصحاب کہف جتنے بھی ہیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے ہم نے، اس لیے بچڑے نے چکر میں فلمیں بنانے میں فائدہ کوئی نہیں، انگریزوں بات جاؤ، سمجھ آئیے۔ ہمیں مقصد کیا ہے، ایسی چالوں سے بچیں جس سے شرک کے میں مبتلا ہو جاتا بنا۔
یہ ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنصفنه في اليم نصفا. موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا کہ مجھے نہ چھونا، سمجھ آئی، اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکتا. اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے، سمجھ آئی نا، ساری دنیا نے جلا دو، اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے. سامری کے جرم کی سزا اس کو یہ دی گئی کہ تمام لوگ اس کا بائیکاٹ کریں، نہ کوئی اسے چھوئے اور نہ وہ کسی کو ہاتھ لگائے. اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو یہ سزا قانونی حکم کے ذریعے دی گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسا کہ بعض روایت میں آیا بھی ہے، اس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی شخص اسے ہاتھ لگاتا تو اس کو بھی اور ہاتھ لگانے والوں کو بھی بخار چڑھ جاتا. اس سے مراد آخرت کے عذاب کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے جی بھائی، تو کافر ہیں تو آخرت مطلب انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو یرحمک اللہ، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما. حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کا ہے تک ہوئے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا. اے پیغمبر، ماضی میں جو حالات گزرے ان میں سے کچھ واقعات ہم اسی طرح تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس جیسے واقعات کا جاری ہونا جبکہ آپ امی ہیں اور آپ کے پاس ان معلومات کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور جو آیات آپ تلاوت کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل فرمائی ہوئی ہیں. من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القیامت وزرا. جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوں گے. خالدین فیہ وسالم یوم القیامت حملا. جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بس یہ بدترین بوجھ ہوگا. حمل مطلب بوجھ. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. جس دن وہ سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوئے ہوں گے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اللہ، 10 لاکھ سال کروڑوں سال رہے ہوں گے. حالانکہ ٹھیک قیامت کا دن ان کے لیے اتنا ہولناک ہوگا کہ وہ دنیا کی ساری زندگی ایک کو ایسا سمجھیں گے جیسے وہ 10 دن کی بات ہو. 10 دن کی زندگی ہے، بنا لو آخرت کے لیے. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما. جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے. یعنی جس کا بات قابل یقین ہوگی، اعتماد کی ہوگی، وہ کیا کہے گا؟ ایک دن یا اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے. یعنی جو 10 والے ہوں گے ویسے تو لگائیں گے نا. یعنی دیکھو یہ ساری کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 150 سال ہے، 60 70 تو نارمل ہے. آخرت کے مقابلے میں ایک آدھا دن ہے. سمجھ آئی؟ یعنی جن دنوں کا شمار وہ صرف 10 دن سمجھ کر رہے تھے ان کی صحیح تعداد ہم جانتے ہیں. یعنی جس شخص کو زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا تھا وہ تو کہے گا کہ ہماری دنیا میں قیام کی مدت یا قبروں میں رہنے کی مدت صرف ایک ہی دن تھی. ایک روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. سمجھ آئی؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت میں ان کا کیا بنے گا. جواب میں کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. کہ اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ کوئی ابار، بالکل برابر. آج جتنی مرضی مشینیں لگ کے کرتی ہیں لیکن سارے پہاڑ کو مشکل سے وہ کاٹ پاتی ہیں، یا مشکل سے بڑی مشکل محنت کرنی پڑتی ہے نا، لیکن اللہ کے لیے ٹھیک ہے جی. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. ان دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے اس دن. ٹھیک ہے جی.
کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکیں گے، اور خدا رحمان کے آگے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدا رحمان نے اجازت دے دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ سمجھ آئی؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، آیت الکرسی میں بھی اس کا ذکر ہے، اور وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ احاطہ کرنے والے ذات ہیں۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، اور سارے کے سارے چہرے حی و قیوم کے آگے جھکے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا نامراد ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا، نہ کسی حق تلفی کا۔ بٹھاؤ یار اس کو، کوئی آئے گا تو کیا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور ہم نے اسی طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ایسے ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے، اور اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ سمجھ آئی نا؟ یہاں سے آپ اس دعا کو سمجھ رہے ہیں کہ کس بارے میں دعا مانگی جا رہی ہے؟ سب سے افضل سکولوں میں لکھا ہوتا ہے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی۔ سمجھ آئی؟ بچوں کو سمجھاؤ بھی نا کہ قرآن میں سے جو آیت ہے اس سے پیچھے ترجمہ کیا ہو رہا ہے، بچوں کو پوری بات سمجھاؤ، آدھی بات نہ سمجھاؤ، چاہے مدرسے کے بچے ہوں، سکول کے بچے ہوں۔ سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے، اس کے لیے دعا ہے یہ ربی زدنی علما، وعمل بھی کرو آگے، یہ نہیں کہ ربی زدنی علما سے مراد پھر وہ ڈاکٹری والا ہے فلاں 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 وہ مانگو۔ سمجھ آئی نہیں؟ مکس نہ کرو کلام، یہاں پہ قرآن کا ذکر ہے بھائی۔ یا بدر جبریل قرآن کریم کی آیت وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے تو آپ اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جائیں ساتھ ان آیتوں کو دہراتے رہتے تھے۔ سمجھیں؟ سورہ قیامہ میں اس کا بھی ذکر ہے، ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأنا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ۔ سمجھ آئی؟ کہیں بھول نہ جائیں، ساتھ ان آیتوں کو دہراتے رہتے تھے، جس سے ظاہر ہے کہ آپ کو سخت مشقت ہوتی تھی۔ اس آیت میں آپ سے فرمایا، یعنی آپ سے کیا مطلب ہے کہ آپ کو ہماری طرح حافظ بننا نہیں بنے، آپ قلب پہ ڈائریکٹ نازل ہوا ہے، آپ کو ہماری طرح رٹا لگانا کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بس ڈائریکٹ یاد کروا دی۔ سمجھے؟ ہمیں رٹا مارنا پڑتا ہے۔ اس آیت میں آپ سمجھائیں کہ آپ کو یہ محنت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن کریم کو آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ فرما دے گا۔ نزل اعلیٰ، ٹھیک ہے، قلبی کا۔ یہی بات سورہ قیامہ 16 تا 18 میں بھی فرمائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین فرما کر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور انسان کو علم کے ذریعے کسی بھی درجے پر قناعت کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ہر وقت علم میں ترقی کی کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس دعا میں یادداشت کی قوت کی دعا بھی شامل ہے اور معلومات کی زیادتی اور ان کی صحیح سمجھ کی بھی۔ وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ جس تاکید کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد ایک خاص درخت کا پھل نہ کھانے کی تاکید ہے۔ اس واقعے کی تفصیل اور اس سے متعلق سوالات کا جواب سورہ بقرہ 34 تا 39 میں گزر چکا ہے، اور یہاں آدم علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ ان سے درخت کا پھل کھانے کے سلسلے میں جو غلطی ہوئی اس میں ان کے عزم کا دخل نہیں تھا، یعنی انہوں نے نافرمانی کے ارادے سے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ ان سے بھول ہو گئی۔ اور دوسرے مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ان میں ایسا پختہ عزم نہیں تھا کہ شیطان کے بقائے میں نہ آتے۔ اس سے انسان کی اس شرشت کی طرف اشارہ، عادت کی طرف اشارہ جس میں شیطان اور نفس کے بقائے میں آنے کی صلاحیت موجود ہے۔ چونکہ قرآن کریم نے عزم کی نفی کو بھول ہو جانے سے کے ساتھ ملا کر ذکر کیا، اس لیے یہاں پہلے معنی زیادہ بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو
چنانچہ سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا۔ سب کو یہاں پہ تکلیف نہیں ہے، صرف ایک کوئی تکلیف ہے، یہاں پہ بھی ابلیس ایک دو ہیں۔ فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، چنانچہ ہم نے کہا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اس آیت کو اگلی آیت سے ملا کر پڑھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ جنت میں تو تمہیں زندگی کی ساری ضرورت یعنی خوراک، کپڑا اور رہنے کے لیے بغیر گھر بغیر کسی محنت کے حاصل ہے۔ جنت سے نکل گئے تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، ہماری اصل جگہ کیا ہے؟ جنت۔ آج جو میں صبح میں نے سیشن ریکارڈ کیا اس میں تحفہ وفاظ میں، اس میں یہ ایک بزرگ لکھ رہے ہیں یہ دنیا ساری جہنمی ہے، قرآن پاک کی رسی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اور جو اس کے ساتھ پکڑ لیتا ہے مضبوط جڑ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے جنت میں۔ جنت سے عرش معلیٰ سے آئی ہے رسی، جس نے پکڑ لی وہ گیا، پار لگ گیا، جو رہ گیا وہ تو اس کو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافر ہی ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ ادھر ہی رہیں گے۔ یعنی یہ جیسے حدیث میں یہ بھی آتا ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو وہ مزے کار بھائی بڑے گلبا دیے جنت تیڑی دوزخ بن گئی اسی۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہو نہ ننگے، سمجھ آئی؟ ننگے والی بات سمجھ آتی ہے۔ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اور نہ یعنی ایسے ننگے کہ ان کو جب وہ پھل کھایا نا تو پھر پتہ لگا کہ ہم بھی ننگے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، سمجھ آئی نا بھائی؟ جب وہ پھل کھایا جو منع کیا گیا تھا شجر ممنوعہ، اس کے پہلے ان دونوں کو آدم ہو کو اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا سسٹم کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہمارے کیا کیا اعضاء مطلب سسٹم ہے، کان کیا مطلب جو پوشیدہ اعضاء ہیں نا۔ اب اس میں تفصیلات میں کبھی انشاءاللہ موقع دے تفصیل پڑھیں گے۔ جب آدم و حوا ہیں پھر وہ نکاح بھی تو ہوا نا ان کا، کوئی آپس سے کچھ کیا تو ہوگا نا شرعی طریقے سے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ میں تپو گے، ٹھیک ہے جی؟ 4 چیزیں۔ پیچھے کیا تھا؟ نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، اور یعنی طہارا کا مطلب یہی ہے نا بغیر لباس کے، سمجھ آئی؟ اور نہ یہاں پیاسے رہو گے نہ دھوپ میں تپو گے، کدھر؟ جنت میں۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے جاویدانی زندگی، یعنی کیا کہتے ہیں آج کل شباب زندگی حاصل ہو جائے گا آپ کو۔ جیسے ایک اور وہ کیا مشہور ہے پانی کو کیا کہتے ہیں وہ، آب حیات کہتا ہے، آب حیات کا لارا شیطان نے لگایا تھا، یہ شاید چکر ہے آج کل بھی، آب حیات شاید کوئی نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر آدم علیہ السلام کو جو سمجھ آئی کیا کہتا ہے جاویدانی زندگی، اور وہ بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، نہیں پڑتی۔ شیطان ساتھ ہی شیطان نے یہ تعویل بھی سجائی کہ اس درخت کی جو ممانعت کی گئی تھی وہ اس لیے تھی کہ تم میں اس وقت اس درخت کا پھل کھانے کی طاقت نہیں تھی، اب ایک عرصہ گزر جانے کے بعد یہ رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ شیطان بڑا چلاک ہے نا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، چنانچہ ان دونوں نے ادھر اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر گھانٹنے لگے، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ سورہ بقرہ میں ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ آدم کی اجتہادی غلطی تھی، جس کی حقیقت اوپر آیت نمبر 115 میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ ان سے بھول ہو گئی، اور اجتہادی غلطی اور بھول میں جو کام کیا جاتا ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، بلکہ لیکن چونکہ پیغمبروں کی شان بہت بلند ہوتی ہے اس لیے ان سے اس قسم کی اجتہادی غلطی کا سرزد ہونا بھی ان کے شایان شان نہیں ہوتا، اس لیے اسے حکم ٹالنے اور بھٹکنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس پر بھی توبہ کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ سمجھ آئی نکال؟ ان کے پرائیویٹ مقامات کھل گئے، ایک دوسرے کو دیکھا انہوں نے اس وقت جب وہ شیطان کا تو کام یہی ہے نا بے حیائی کی طرف بلانا، سمجھ آئیے؟ ان الشیطان یأمرکم، بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ ثم اجتباہ ربہ فتابہ علیہ وعدہ،
پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔ یعنی انسان اور شیطان ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دشمن ہوں گے۔ قرآن میں آیت دوسری جگہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک انسان تیرا دشمن ہے، اے انسان، اے مسلمان، شیطان تیرا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ دشمن سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا یعنی قرآن سے تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم ان سے اندھا کر کے اٹھائیں گے، جب قبر سے اٹھا کر حشر کی طرف لائے جائیں گے تو اس وقت تو یہ لوگ اندھے ہوں گے، لیکن بعد میں انہیں بینائی دے دی جائے گی، جیسا کہ سورہ کاف 53 سے آئے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی آنکھ کو دیکھیں گے۔ سمجھئے؟ یہ تھوڑا سا ان کی ذلیل کرنے کی ایک طریقہ ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے ان کو اندھا کر دیا جائے گا تاکہ وہ قرآن سے اندھے بنے ہوئے تھے نصیحت سے، تو پھر تھوڑا ان کو بتایا جائے گا یہ وہی ہیں کہ جو نہیں مانتے تھے بات، قرآن بتایا جاتا تھا سنتے نہیں تھے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا کہ یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا، دنیا میں تو دیکھتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں، یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کافروں کے عذاب دینے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور یہ طے کر رکھا ہے کہ اس سے پہلے ان کو مہلت دی جائے گی، اس لیے ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کے کرتوت ایسے تھے کہ ان کو فوری طور پر عذاب آ چمٹتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، لہذا اے پیغمبر یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے رہو، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کے خلاف جو بیہودہ باتیں کر رہے ہیں ان کا جواب دینے کے بجائے ان پر صبر کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہیے، جس کا بہترین طریقہ نماز پڑھنا ہے۔ چنانچہ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، جو کہ آج کل آپ لوگ آتے نہیں ہیں، آیا کرو، اور غروب سے پہلے عصر کی نماز، رات میں عشاء اور تہجد کی نماز، اور دن کے کناروں پر مغرب کی نماز کا اہتمام کرتے رہیے۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بالآخر آپ خوش ہو جائیں گے، ایک تو اس لیے کہ اس پر آپ کو جو اجر ملنے والا ہے وہ انتہائی عظیم الشان ہے، اور دوسرے یہی طرز عمل آخر کار دشمنوں پر آپ کی فتح کا ضامن ہے، اور تیسرے اس لیے کہ آپ کو امت کی شفاعت کا مقام حاصل ہوگا تو امت کی نجات سے آپ کو خوشی ہوگی، بہت بڑی خوشی ہوگی۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور دنیوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پائے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، فجر کا بھی اور باقی نمازوں کو بھی، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، یعنی کموانا نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، اور بہتر انجام تقویٰ ہی کا ہے۔ نبیوں کا کام رزق کا بزنس کرنا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر کام دین کا ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں آقا اپنے غلاموں کو معاشی مشغلے میں لگا کر ان کی آمدنی سے رزق حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری اس طرح کی بندگی سے بے نیاز ہے، اس کے بجائے وہ خود تمہیں رزق دینے کا وعدہ کر چکا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی کہ تم اپنا رزق خود پیدا کرو، تم زیادہ سے زیادہ جو کچھ کرتے ہو وہ یہ کہ اسباب کو اختیار کر لیتے ہو، مثلا زمین میں بیج بو دیتے ہو، لیکن اس بیج سے دانہ اگانے کا کام ہم نے تم پر نہیں رکھا، بلکہ ہم خود اس سے وہ پیداوار پیدا کرتے ہیں جو تمہیں رزق مہیا کرتی ہے۔ وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں لے آتے، بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ اس سے مراد تو قرآن کریم ہے، اور آیت کی تشریح دو طرح کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی پیشن گوئی پچھلے آسمانی صحیفوں میں موجود تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان صحیفوں نے قرآن کریم کی حقانیت کی گواہی دی تھی، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن کریم پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی تصحیح کر کے ان کی گواہی دے رہا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان مبارک پر یہ کلام جاری ہوا ہے وہ امی ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ پچھلی کتابوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جو آسمانی کتابوں کے مضامین ان کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور کیا نشانی چاہتے ہو؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَحْصَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اے پیغمبروں سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو، وقت آنے والا ہے کیونکہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں۔ یعنی دلیلیں اور حجتیں تو ساری تمام ہو چکی، اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب ہر شخص کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو کر واضح ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ سورہ طٰہٰ مکمل ہوئی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی بھی توفیق نصیب فرمائیں گے۔